दोस्तों आज बात करते हैं उर्दू थिएटर, उर्दू ड्रामे की और दास्तान गोई की। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद काजिम जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और शोबे उर्दू से इनका ताल्लुक़ है। दरसो तदरीस का काम जहाँ ये करते हैं वो तो है ही, वो इनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहरूप के नाम से एक थिएटर ग्रुप के बानी भी हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं और उस हवाले से इनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं। दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी ये अपने थिएटर को लेके जाते हैं। महमूद फ़ारूकी के साथ, महमूद फ़ारूकी जो दास्तान गोई का बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ डॉक्टर काजिम साहब ने उर्दू और फिर उसको बाद में हिंदी में भी एक किताब भी एडिट की है दास्तान गोई के हवाले से। और दास्तान पे अगर कोई कुछ जानना चाहे तो मेरा मशवरा होगा कि वो किताब वो ज़रूर पढ़े ताकि दास्तान के हवाले से बहुत सारी मालूमात उसे हासिल हो सकें। उर्दू में इस तरह की किताबें नायाब नहीं तो कामयाब ज़रूर हैं। तो ये डॉक्टर मोहम्मद काजिम का बहुत अहम काम था महमूद फ़ारूकी के साथ। और बाकी दास्तान और ड्रामा और थिएटर और इस वक्त हिंदुस्तान भर में उर्दू थिएटर की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से आज हमने इनको दावत दी है कि कुछ इनसे जानने की कोशिश करें। काजिम साहब, उर्दू थिएटर जी, दास्तान गोई, इसका माजी कैसा रहा है, इस पे तो बात नहीं करेंगे। हाल और मुस्तकबिल के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे कि उर्दू थिएटर और उर्दू दास्तान गोई का हाल और मुस्तकबिल किस तरह आप देखते हैं? हाँ बेशक। देखिए, उर्दू थिएटर का माजी भी बहुत रोशन रहा है। हिंदुस्तान में अगर थिएटर का नाम लिया जाता था तो एक ज़माने में उर्दू थिएटर ही था। मेरी मुराद पारसी थिएटर है कि पारसी थिएटर 1850-60 के बाद जो पारसी थिएटर का अरूज शुरू हुआ और 1936-40 तक पारसी थिएटर में ने पूरे हिंदुस्तान में, उस वक्त के मुश्तरका हिंदुस्तान में जी, जिस तरह से सफ़र करके थिएटर को लोगों तक पहुंचाया, वो अपने आप में एक मिसाल है। और उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी अगर शुमाली हिंदुस्तान में थिएटर का नाम लिया जाता था तो उर्दू थिएटर ही था। जी, मिसाल के तौर पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क़याम अमल में आया 59 में, और वहाँ आप देखें अलकाज़ी साहब ने उसका क़याम में पहले डायरेक्टर थे और उन्होंने उसकी बैकडोर संभाली थी। आप उसकी पूरी फहरिस्त देखें तो 70-80 तक उर्दू ड्रामे ही खेले जाते थे वहाँ, उर्दू थिएटर ही था। बेगम का कि तकिया वो जितने तर्जुमे भी होते थे वो भी उर्दू में होते थे। और मोहन महर्षि, जैन कौशल, BM शाह, ये तमाम लोग, अलकाज़ी, ये लोग दूसरी ज़बानों से, जो गैर मुल्की ज़बानों से भी तर्जुमे करते थे, वो उर्दू में ही तर्जुमे होते थे। तो एक तरह से उर्दू थिएटर का माजी भी रोशन रहा है और मौजूदा सूरत हाल भी बहुत अच्छी है। ये और बात है कि वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, या मैं ये कहूं कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। है क्या कि अब उर्दू रस्मुल ख़त जानने वाले अदाकार और फ़नकार की कमी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से उर्दू सिमट रही है, उसकी जो भी वजूहात हो, मैं उन वजूहात पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उर्दू रस्मुल ख़त की मुनासबत से सिमट रही है, ज़बान की मुनासबत से फैल रही है। जी, कि ज़बान हर शख्स बोलना चाहता है, हर शख्स सीखना चाहता है, हर शख्स पढ़ना चाहता है, लेकिन रस्मुल ख़त नहीं है। जी, तो उस मुनासबत से हम देखें कि यहीं अगर हम मिसाल के तौर पर लेते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक इंटरनेशनल फेस्टिवल करती है ड्रामों का हर साल, ये जनवरी-फरवरी में होता है, और वहाँ जो 60-70 ड्रामे वो करते हैं, उनमें मुझे लगता है कि कम व बेश 10 उर्दू के ड्रामे होते हैं। जी, और उनका तरीक़ाकार ये है कि अभी अगस्त से उनकी शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो चुकी है कि लोग पहले CD जमा करते हैं, अपनी प्रोफाइल जमा करते हैं, उसमें उनकी ज्यूरी बैठती है, तमाम ड्रामों को देखती है, उसका प्रोफाइल देखती है, ग्रुप का, हिदायतकार का, उसके बाद वहाँ से इंतखाब करती है वो। जी। तो अगर 10 इंटरनेशनल ड्रामे फेस्टिवल में पेश किए जा रहे हैं तो इसका मतलब हज़ारों की तादाद में खेले जा रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दूसरे ज़बानों में। जी, काजिम साहब, ये जो थिएटर, जो उर्दू थिएटर जिसके हवाले से आपने बताया, और ये सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही जैसे आपने फरमाया कि थिएटर हम तक नहीं पहुंच पा रहा, या उर्दू दां तबका। अब आप ये देखिए, मैं भी थिएटर मंडी हाउस में जाता हूं देखने, अगर उर्दू का थिएटर भी है, जैसे मौलाना आज़ाद पे अगर कोई प्ले है या और बहुत सारे ड्रामे खेले जाते हैं, तो मैं वहाँ पे जो तादाद देखता हूँ, जो उर्दू वाले, जिनको हम उर्दू वाला समझते हैं, मुझे तो काजिम साहब 1% लोग भी वहाँ नहीं दिखाई देते हैं। तो मतलब ये है हुआ कि वो ड्रामा अपनी जगह पे खेला जा रहा है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। बस ये है कि पसंद करने वाले लोग ऐसे हैं, या तो हम उनको उर्दू वाला कहें जो वहाँ पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जिनका जो तसव्वुर हमारे जहन में है उर्दू वालों का कि ये उर्दू वाले लोग हैं, ये बिल्कुल वहाँ मतलब 1%
بھی ان کی تعداد نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ میں وہی کہہ رہا تھا، میرا وہ جملہ تھا کہ ہم تھیٹر تک نہیں پہنچ رہے ہیں. جی. وجہ کیا ہے کہ ہم اردو والے، جو اردو والے ہیں، ایون ان میں میں اساتذہ کو بھی شامل کرتا ہوں. ہاں، ان میں میں اردو اساتذہ کو بھی شامل کر لے رہا ہوں، کیونکہ ہمارا کام اردو پڑھانا ہے. یہاں تک کہ یونیورسٹی، کالج، اسکول میں ڈرامہ بھی پڑھانا ہے، لیکن ڈرامہ دیکھنا ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے. جی. ہم کرتے کیا ہیں کہ ڈرامے پر جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے پڑھ کر کے ڈرامہ پڑھا دیتے ہیں. جی. ڈرامہ اسی ڈرامے کو جو کھیلا جا رہا ہے اس کو دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے. مثال کے طور پر حبیب تنویر کا آگرہ بازار، تمام پورے ہندوستان میں جہاں بھی اردو ہے وہاں یونیورسٹی میں شامل ہے نصاب میں. یا محمد حسن کا زحاق، یا اس طرح کے اور بھی جو ڈرامے شامل ہیں، نئے ڈرامے بھی جو شامل ہو رہے ہیں، یہ اسی دلی شہر میں مطلب نہیں کچھ تو 10 بار 20 بار کھیلا گیا. ایون اندر سبھا جو ہر کورس میں شامل ہے وہ نیشنل اسکول آف ڈرامہ نے کھیلا اور کھیلتی رہتی ہے وہ. لیکن اس کورس میں شامل ڈرامے کو بھی ہم دیکھنے وہاں نہیں جاتے ہیں، اور ہم وہاں تک نہیں جاتے ہیں اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو ڈرامہ ختم ہو گیا، کھیلا نہیں جا رہا ہے. آپ نے جیسے نام لیا کہ نئے ڈرامے، میں نے انٹرنیشنل فیسٹیول کا ذکر کیا، اس کے علاوہ ڈرامے کی زبان چونکہ ہم نے کیا کر دیا ہے کہ رسم الخط اگر اردو میں وہ ڈرامہ چھپا ہے تو وہ اردو ڈرامہ ہے، اگر اردو رسم الخط میں نہیں چھپا ہے تو وہ اردو ڈرامہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ ہمیں اردو رسم الخط جاننے والے ہدایت کار نہیں کے برابر ہیں، اردو رسم الخط میں پڑھنے والے اداکار نہیں کے برابر ہیں. تو جو ڈرامہ نگار اپنے ڈراموں کو اسٹیج پر دیکھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ اسٹیج پر کھیلا جائے، تو وہ اس کو دیوناگری رسم الخط میں شائع کرواتا ہے. اردو رسم الخط میں اگر وہ شائع ہو بھی جائے تو پبلشروں سے جا کر کے پوچھئے کہ وہ کتنی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں. بالکل. تو اردو والے کیوں شائع کریں اسے؟ اچھا کاظم صاحب، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اردو ڈرامے دیوناگری رسم الخط میں اگر آپ ڈائریکٹر ہیں اور آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے اور وہ دیوناگری میں یا کسی اور لپی میں آپ پڑھ کے اس کو اسٹیج کر رہے ہیں، لیکن اس کی زبان اور وہ ڈرامہ تو میرے خیال سے اردو کا ہی ہے. اردو کا ہی، وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے دیکھیے سریندر ورما نے ڈرامہ لکھا چھوٹے سید بڑے سید، قید حیات. قید حیات ڈرامہ اگر آپ دیکھیں تو فارسی آمیز اردو میں ہے. جی. آپ تغلق دیکھیں، فارسی آمیز اردو میں ہے، بی ایم شاہ نے ترجمہ کیا ہے. ڈرامے کی زبان رسم الخط نہیں ہے، ڈرامے کی زبان کردار کی زبان ہے، جو کردار بول رہا ہے. اور ڈرامے کی زبان اس کا موضوع ہے. دو بنیاد پر ڈرامے کی زبان کا تعین ہوتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے اور اس کے کردار کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک اردو کا ڈرامہ ہے اور اس میں ایک پنڈت کا کیریکٹر ہے تو وہ کون سی اردو بولے گا؟ اردو کا ڈرامہ دیہاتی ہے یا دیہاتی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، یا ایک انگریز ہے، وہ کون سی زبان بولے گا؟ تو ڈرامے کا اوور آل جو ہم نے پلاٹ تیار کیا ہے، جو ہمارا موضوع ہے، ایک تو وہ زبان تعین کرتا ہے، دوسرے کردار کا زبان کا تعین کرتا ہے. ایک بار ہمارے ایک دوست سے اس بات پر بحث ہو گئی کہ ڈرامے کی زبان معیاری زبان ہوگی. معیاری زبان کیسے ہوگی؟ ہم دو لوگ برابر کی ڈگری رکھنے والے، برابر کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن ہم دو لوگ ایک زبان نہیں بول پا رہے ہیں، تو دو کرداروں سے کیسے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک زبان میں گفتگو کریں؟ بالکل. وہ تو اپنے پورے سماجی، سیاسی، معاشی، تہذیبی پس منظر کے ساتھ وہاں موجود ہوگا. وہ کس علاقے سے آیا ہے، ان علاقائی اثرات بھی ان پر ہوں گے، ان کی مادری زبان کیا ہے وہ اثرات بھی ان پر ہوں گے، وہ کس زبان میں گھر میں بات کرتا ہے، کس زبان میں پروفیشنلی بات کرتا ہے، اور کس پروفیشن سے وابستہ ہے. ایک کرکٹر اگر بات کرے گا تو اس میں کرکٹ کے ٹرمز آئیں گے، ایک فلم والا بات کرے گا تو وہ فلم کے ٹرمز آئیں گے. تو وہ اس کی زبان کا تعین کرتا ہے. ایک کردار، آپ یہ کہیے کہ اس کی زبان تو اردو نہیں ہے. حبیب تنویر نے جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں، نین ان کا ڈرامہ لے، فارسی آمیز اردو اس ڈرامے بھی ہے، لیکن اس میں چھتیس گڑھی کردار بھی ہے، تو وہ بھی اپنے وہ بولتا ہے، اپنی زبان بولے گا، وہ بالکل ملی ہوئی زبان بولتا ہے وہ. اچھا، ڈرامے کی کامیابی بھی تو اسی میں ہے کہ اس کا کردار جو ہے، وہ جو کردار ہے وہ اسی زبان میں بات کرے، نہ کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ انگریزوں کی طرح فراٹے دار انگریزی بولنے لگے. بالکل، اور یہی اس کی کامیابی ہے. اور اگر وہ اپنی زبان نہیں بول رہا ہے تو وہ ناکامی ہے ڈرامہ نگار کی، اس مکالمہ کی. کیونکہ ڈرامہ ایک واحد ایسی صنف ہے جس میں ڈرامہ نگار کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی انہیں کہنا ہے کردار کی زبان سے ہی کہنا ہے.
ان کے پاس نیریشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی راوی کی شکل یا تو دے گا اس کو، اور راوی کی اپنی زبان ہوگی، یعنی کردار، جو کچھ بھی بولنا ہے وہ کردار بولنا ہے۔ ناول افسانے کی طرح آپ کے پاس نیریشن نہیں ہے کہ ایک واحد متکلم میں آپ اپنی بات کہتے ہوئے چلے جائیں، کردار بولے گا، اور کردار بولے گا تو وہ اپنی زبان بولے گا۔ ایک گھر میں، ایک ہی گھر میں خواتین اور مرد دو کی زبان مختلف ہوتی ہے، بالکل بالکل، ایک ہی گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو ان کی زبان مختلف ہے، تو زبان کا تعین ہمیشہ کردار کی مناسبت سے۔ اچھا، یہ کاظم صاحب، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ جو انورٹڈ کاماز میں اردو والاز جو ہیں ہمارے، ان کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اردو ڈرامہ ختم ہو گیا یا مر گیا، جیسے آپ نے فرمایا ہی کہ مطلب انٹرنیشنل جو فیسٹیول ہوتا ہے اگر اس میں 8 یا 10 ڈرامے اردو کے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اردو تھیٹر زندہ ہے۔ بالکل۔ تو یہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ ان لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی اردو تھیٹر آج بھی قائم و دائم ہے اسی آن بان شان کے ساتھ، اور وہ کھیلا جا رہا ہے، لوگ اس کو دیکھنے آ رہے ہیں، بس کمی یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں نہیں جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو کیسے تھیٹر کی طرف لایا جائے؟ اچھا، مجھے اس میں کاظم بھائی، اس میں ایک چیز اور جوڑوں گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے اردو زبان کا یا اردو لٹریچر کا مطلب ہی مشاعرہ اور سیمینار سمجھ لیا ہے۔ تیسری کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ اردو کی نہیں ہے، ڈرامہ اردو کا نہیں ہے، داستان گوئی اردو کی نہیں ہے، یہ سب چیزیں اردو کی نہیں ہیں۔ اردو ہے تو اگر مشاعرہ ہے تو اردو ہے، اور سیمینار ہے تو اردو ہے۔ اصل میں کیا ہے نا کہ اردو کو ہم نے زبان کے بجائے صرف ادب سمجھا ہے، تو ادب سمجھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے مشاعرہ ہے یا شاعری ہے، لیکن جو زبان سمجھتے ہیں، اردو زبان کو زیادہ تر لوگوں میں پر اثر طریقے سے، یا کسی بھی موضوع کو، کسی بھی بات کو سب سے زیادہ پر اثر طریقے سے اگر کوئی پہنچا سکتی ہے کوئی صنف، تو وہ ڈرامہ ہے۔ بالکل، کیونکہ ڈرامہ اب، پہلے تو ڈرامہ صرف آڈیٹوریم تک لوگوں کو بلاتی تھی، اب ڈرامہ لوگوں تک پہنچتی ہے، جس کی ایک شکل نکڑ ناٹک ہے۔ اور نکڑ ناٹک کی آپ تاریخ دیکھ لیں، اس میں صفدر ہاشمی کی پوری تاریخ ہے، پورے ڈرامہ انہوں نے 70 سے شروع کیا اور آخر تک یا آج بھی اس کی زبان کمیونیکیشن کی زبان ہے، عام بول چال کی زبان ہے، اور عام بول چال کی زبان آج سے نہیں بلکہ پچھلے 200-300 برسوں سے اردو ہی رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ اب آپ، اچھا، وہ اسی لیے زندہ بھی ہے کہ وہاں بول چال کی زبان، بول چال کی زبان ہے، کمیونیکیشن کی زبان ہے، اور کمیونیکیشن میں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار یہ ہوا کہ کہا گیا کہ اردو اور ہندی کیسے سمجھ میں آیا کہ یہ اردو ہے یا ہندی ہے، تو کوئی ایک بہت بڑے تھیٹر آرٹسٹ تھے اتپل دت، انہوں نے کہا کہ جو ہماری سمجھ میں آ جائے وہ اردو ہے اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ ہندی ہے۔ جی، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دانستہ طور پر جو کمیونیکیشن کی زبان میں سنسکرت آمیز الفاظ ڈالنے کی کوشش کی گئی یا فارسی آمیز ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہاں ہماری تفریق ہوئی۔ جی، اور حقیقتاً آپ دیکھیں تو تخلیق کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی، ہندی منظور احتشام سکھا برگد لکھ رہے ہیں، ہندی کا ناول ہے، لیکن آپ اس کی زبان دیکھیں وہ اردو ہے۔ جی، بالکل غضنفر دیویہ بانی اردو کا ناول لکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھیں تو ہندی ہے، بالکل۔ ابھی سارے شلوک ہیں اس میں، تو صرف رسم الخط تو زبان نہیں ہے۔ بالکل، ابھی میں نے کرشنا سوپتی کا ایک ناول پڑھا سر، تو وہ مجھے پڑھتے، وہ ہندی میں ناول تھا، ان کا مجھے انٹرویو کرنا تھا تو میں وہ ناول کچھ دیکھ رہا تھا، تو اس ناول کو پڑھتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ تو پوری کی پوری اردو، مطلب اردو ناول ہے۔ بالکل، نصرہ شرما کو آپ پڑھ لیجئے، نصرہ شرما کو آپ پڑھ لیجئے، آپ ایون یہ جامعہ میں ڈرامہ نگار اور میں کرٹک رہے ہیں اصغر وجاہت کو پڑھ لیجئے، جس لاہور نہیں ویکھیا ہو جنمیاں نہیں، یا انا کی آواز، یا اور دوسرے ڈرامے جو ہیں ان کے، وہ ہندی رسم الخط میں شائع ہوئے، اردو میں شائع نہیں ہوئے۔ حبیب تنویر صاحب کے ایک مجموعہ، ایک کتاب آگرہ بازار پہلے اردو میں شائع ہوا تھا، اس کے بعد ہم لوگوں نے کوشش کر کے حبیب صاحب سے کہا کہ کچھ اور ڈرامے اردو میں شائع کروائیے، ایجوکیشن پبلشنگ ہاؤس نے اس کو چھاپا 3 ناٹک۔ ان کی صورتحال یہ ہے کہ میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو کہتا ہے بھائی آپ نے تو یہ چھپوا دیا لیکن یہ بک نہیں رہی ہے، اور ان کی کلیات وانی پبلیکیشن نے چھاپی دیوناگری میں، اور کئی ایڈیشنز اس کے آ گئے۔ تو یہ ہمارے اردو قارئین، اور دوسری چیز کہ اردو ہم دوسری اصناف جاتے ہیں تو اسٹال میں ہم غزل، تنقید، شاعری، افسانہ سب کتابیں ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن ڈرامے کی اگر کوئی کتاب ہوتی ہے تو ہم لوگ بھی اس میں ہاتھ نہیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مشکل کاظم صاحب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اردو کے ساتھ جو ہے نا، اردو کتابوں کے ساتھ یہ شاعری اور افسانہ بھی مطلب ہمارا معاشرہ بہت کم پڑتا ہے، کیونکہ شاعری کا کام تو مشاعرے سے چل جاتا ہے، افسانے یا ناول کے لیے اتنا وقت ہی نہیں ہم لوگ نکال پاتے، تو گھوم پھر کے پھر تنقیدی کتابیں لے لیتے ہیں۔ بالکل، آگرہ بازار پہ اگر کوئی تنقیدی ایک چھوٹی سی کتاب مل جائے، کتابچہ مل جائے، تو ہم نے یہ سمجھتے ہیں اس کو پڑھ کے کہ آگرہ بازار ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اب ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اس پہ ایک مضمون اور لکھ سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اردو ڈرامے کی تنقید کی بھی صورتحال یہ ہے کہ
اردو کوئی کسی تنقید نگار کوئی بھی اردو ڈرامے پر تنقید لکھ رہا ہے، اب تک جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، کسی ایک ایسے ڈرامے کا ذکر نہیں ملتا ہے جس پر اس سے پہلے نہ لکھا گیا ہو. ہاں بالکل. یعنی ہمیشہ جب ایک کسی نے لکھ دیا اس کے بعد اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تنقید پڑھ کے آپ تنقید لکھتے رہتے ہیں. جبکہ بے شمار ڈرامے شائع بھی ہو رہے ہیں. شاہد انور کے ڈرامے 3 مجموعے ان کے شائع ہوئے اور تمام ڈرامے کھیلے گئے ہیں، اور ایک نہیں بہت بار کھیلے گئے ہیں. اور نیشنل انسٹیٹیوٹ ڈرامہ کے فیسٹیول میں کئی زیادہ تر ڈرامے شامل ہوئے ہیں. ساہتیہ کلا کے فیسٹیول میں شامل ہوئے ہیں. اردو اکیڈمی کا جو ڈرامہ فیسٹیول ہوتا ہے اس میں شامل ہوئے تمام ڈرامے. لیکن ان کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ان کو دیکھنا تو چھوڑ دیجیے کہ منڈی ہاؤس جانا پڑے گا یا کہیں اور جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے. یہاں تک کہ میں ایک تنقید نگار ایسے بھی رہے ہیں جن کے گھر میں بھی ڈرامہ کھیلا جاتا ہو اگر تو وہ باہر نکل جاتے تھے. اچھا ڈرامے. اچھا ایک کاظم بھائی، ابھی ایک رسالہ ہمارے رنگ رس وہ کلکتہ سے نکال رہے ہیں. نکالتا ہے. ہم نے اب وہ کمال کا رسالہ اس لیے بھی ہے اور مجھے بہت اچھا اس لیے لگا کہ تھیٹر کا پورا تھیٹر بیسڈ ایک میگزین نکل رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا. کچھ چیزیں ہم ذہن جدید میں پڑھ لیتے تھے، لیکن کاظم بھائی جتنے بھی ہمارے نقاد ہیں یا یونیورسٹیز میں پروفیسران ہیں جو ہمیں نئی اصناف کے لیے اس طرف لے کے جاتے ہیں، ہماری دلچسپی بڑھاتے ہیں، ہم لوگ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو جب ان سے ذکر کریے کہ اردو کے اہم رسائل کا، تو وہ شبخون کا ذکر تو کریں گے، ذہن جدید کا تو کریں گے، نقوش کا کریں گے، لیکن وہ جو پورا کا پورا تھیٹر پہ ایک بیسڈ ایک میگزین ہے، اکثر نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا، پڑھنے کی بات تو دور رہی، اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا کہیں. بالکل نہیں ہوتا ہے اس کا ذکر. بلکہ میں نے کوشش کی، اظہر ہمارے دوست ہیں اور ہم لوگ ساتھ میں بہت سارے کام کرتے ہیں، میں نے ان سے یہ کہا کہ کچھ رسائل ہمیں بھیجیے زائد، میں کچھ اردو پاکٹس میں اسے رکھوانا چاہتا ہوں کہ لوگ نہ خریدے تو کم سے کم دیکھ لیں. بالکل. اور آپ کو بتاؤں کہ 2 شمارے کی 2 کاپی میں نے ایک جامعہ نگر میں رکھوایا اور جے این یو میں رکھوایا اور منڈی ہاؤس میں رکھوایا. جے این یو میں دوسرے دن وہ شمارہ ختم ہو گیا، منڈی ہاؤس سے بھی وہ شمارہ نکل گیا، لیکن جامعہ میں ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے وہ، جہاں 100% آبادی جو ہے اردو والوں کی. یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس رسالے کو دیکھتے بھی ہیں تو اسے خریدتے نہیں ہیں کہ ارے ڈرامہ تو اچھوت چیز ایک طرح سے سمجھتے ہیں، اور یہ دوسرے درجے کی چیز. ہاں، یہ دوسرا یا تیسرا درجہ بھی کہہ لیں ہم تو یہ کہہ لیں کہ دوسرے درجے میں ہم نے غیر افسانے جو ہے اس کو رکھ لیا ہے، اس کو تیسرے درجے یا کوئی درجہ ہی نہیں دینا ہے. وجہ کیا اس کی یہ رہی ہے کہ شروع سے ہی کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقبول نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مقبول نہیں رہا. اس کو کیا ہے کہ کبھی ہم نے اس کو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ہٹا دیا کہ نقل جو ہے وہ حرام ہے، کبھی ہم نے وہ رقص موسیقی اس میں ہوتا ہے تو اس کو تو الگ کر دیا. لیکن دراصل یہ سہل پسندی ہے ہماری، جس کی وجہ سے ہم ڈرامے کو نہیں ٹچ کرتے ہیں یا اس طرف نہیں جاتے ہیں. ڈرامہ بہت مشکل فن ہے، آسان نہیں ہے وہ. اس میں اداکاری ہو یا ہدایت کاری ہو یا لکھنا ہو، کہ اگر ڈرامے آپ لکھتے بھی ہیں، ہمارے آج یہ ہو گیا ہے کہ 2 صفحے میں کوئی بھی تحریر مکالمے کی شکل میں لکھ کر کے ڈرامہ نگار کہلانے لگے ہیں ہم. اور 2 صفحے میں لکھی ہوئی تحریر، اس میں بھی بعض ڈرامہ نگار ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تصور کر لیجئے 5 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا اسٹیج ہے. تو ڈرامہ میں تصور کچھ نہیں ہے، جو ہے پریزنٹیشن ہے. حقیقت جو ہو سکتا ہے وہی ڈرامہ ہے. اور 2 صفحے میں کیا ڈرامہ آپ لکھیں گے؟ اور ہر مکالمے کی شکل میں لکھی ہوئی ہر تحریر ڈرامہ نہیں ہے، کیونکہ مکالمے کی شکل میں افسانے بھی لکھے گئے ہیں، مکالمے کی شکل میں انشائیے بھی لکھے گئے ہیں، مکالمے کی شکل میں ناول بھی لکھے گئے ہیں. تو اس کو ہم ڈرامہ نہیں کہتے ہیں. ڈرامے کی اپنی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو اگر وہ پورا کرے گا کہ وہ منوان اسٹیج پر پیش کیا جا سکتا ہے یا پیش کیے جانے کے لائق ہے یا پیش کیا جا چکا، تبھی وہ ڈرامہ ہے. تو یہ جو پریشانی ہے کہ ڈرامہ نگار کو اکیلی ان کی زندگی نہیں جینی پڑتی ہے، بلکہ ہر کریکٹر کی زندگی کو جینا پڑتا ہے. وہ حقیقت کو سامنے رکھتا ہے کہ اسٹیج پر یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اردو کا شاہکار ڈرامہ کہا جانے والا انارکلی آج تک اپنی مکمل صورت میں پیش نہیں کیا جا سکا. شاہکار ڈرامہ. اب میں تو یہ مانتا ہوں اگر انارکلی نہیں لکھا جاتا تو ہمارے ڈرامے کی صورتحال زیادہ بہتر ہوتی، کیونکہ انارکلی لکھ کر امتیاز علی تاج نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا جو ہر شخص انارکلی لکھنا چاہتا ہے، ادب لکھنا چاہتا ہے، ڈرامہ نہیں لکھنا چاہتا ہے. تو اس کی تقلید لوگ کرنے لگے، جس کی وجہ سے دیکھیے پارسی تھیٹر کا پورا زمانہ پیش کرنے کا تھا، اور امتیاز علی تاج خود ڈرامہ دیکھتے تھے اور ڈرامے پر لکھتے تھے تنقید. انہوں نے جان بوجھ کر ایک ایسا ڈرامہ لکھا کہ اسٹیج سے دور کر دو لوگوں کو. اور یہی صورتحال ہے کہ آج آپ ڈرامے پڑھ لیں، اس میں اسٹیج کہیں نہیں نظر آئے گا. جتنے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں ان میں
کچھ ہی ڈرامے ہیں جس میں اسٹیج کا تصور ہوگا، جس میں آپ کو لگے کہ ہاں یہ منظر سے نظر کے سامنے سے گزر رہا ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھتے وقت بھی آپ کو اس کا احساس ہو۔ اچھا، ڈرامہ لکھتے ہوئے بھی ہمارے ڈرامہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ جو ہم لکھ رہے ہیں، یہ جو ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے، اپنے دو دوست آ جائیں گے، ان کو پڑھ کے سنائیں گے، وہ واہ واہ کریں گے تو ہمارا کام ہو گیا۔ اسٹیج، چونکہ اسٹیج سے ہماری کاظم صاحب دوری اتنی ہے نا، ہم اسٹیج پہ جائیں گے، جیسے پارسی تھیٹر کا آپ نے ذکر کیا، تو رائٹر اسٹیج پہ رہتا تھا، بالکل، وہ وہیں کھڑے ہو کے مکالمے لکھوا رہا ہے یا بلوا رہا ہے، بالکل۔ تو ہمارا جو آج کا ڈرامہ نگار ہے وہ اسٹیج سے بہت دور ہے۔ جب اسٹیج کا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے وہ سب چیزیں لکھ دے جو کھیلی بھی جا سکیں؟ اس لیے اب ڈرامہ کھیلنے کے بجائے انہوں نے ایسا لکھنا شروع کر دیا ہے کہ اس کو پڑھ لو۔ وہ کتابی ڈرامے لکھے جانے لگے ہیں۔ حسن صاحب نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ ڈرامے کے لیے ایک میز سے دوسرے میز کا سفر جو ہے وہ غیر فطری ہے۔ ایک میز سے دوسرے میز تک جانے کے بیچ میں اسٹیج ہے، اور وہ اسٹیج بیچ سے ہٹ گیا ہے، اب ایک میز سے یعنی رائٹر کی میز سے لے کر قاری کی میز تک پہنچ گیا ہے، جو ڈرامے کے لیے غیر فطری عمل ہے، غیر فطری ہے، بالکل۔ اچھا کاظم صاحب، ایک بہت دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ جو تھیٹر ہے، جو ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے اور جو دیکھنے والا ہے، اس سے آپ کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، اور مجھے تو یہ اتنا پاورفل وہ لگتا ہے کہ فلم کے مقابلے میں، فلم میں آپ دیکھیے کہ پتہ نہیں کتنی بار وہ کٹ ہوتا ہوگا، پھر اس کے بعد، اور ڈرامہ جو ہے وہ ڈائریکٹ آڈینس دیکھ رہی ہے، اور ڈرامہ نگار کے لیے بھی اور وہ جو ڈرامہ کھیل رہا ہے اس کے لیے بھی کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ فوراً رد عمل مل رہا ہے وہاں سے، اگر آپ نے کہیں غلطی کی تو فوراً وہاں سے ہوٹنگ ہو رہی ہے، بالکل، اور اگر آپ نے اچھا کیا تو فوراً تالیاں مل رہی ہیں، تو دونوں طرح کا خطرہ یہ رہتا ہے کہ آپ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو میڈیم ہے ڈرامے کا، یہ فلم کے مقابلے میں زیادہ پاورفل بھی ہے۔ بالکل زیادہ پاورفل ہے، اس لیے کہ ڈرامے کا ایک اہم جز آڈینس ہے، اور ڈرامے کا ہر شو نیا شو ہے، نیا ڈرامہ ہے، بالکل، اس لیے کہ جو اداکار ہیں، جو فنکار ہیں، ان کی ذہنی جسمانی حالت اس وقت جو ہوتی ہے اسٹیج پر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس مناسبت سے پرفارم کرتا ہے۔ فلم میں ایک بار جو شوٹ ہو گیا، جو فائنل ایڈٹ کر لیا، اس کے بعد اس کو 1000 بار دیکھیں وہی دکھے گا، بالکل، اتنے ہی تاثر آئیں گے، اور فلم میں آپ کو مطلب کٹ، ریڈو، انڈو کرنے کی گنجائش ہے، پھر جتنا شوٹ کرتے ہیں وہ سب کا سب نہیں دکھاتے ہیں، لیکن ڈرامہ، ایک ہی ڈرامہ، اس کے ڈیوریشنز بدل جاتے ہیں، کبھی وہ ڈرامہ 55 منٹ میں ختم ہو رہا ہے، کبھی وہ 50 منٹ میں ختم ہو جائے گا، کبھی وہ 1 گھنٹے میں ختم ہوگا، کیونکہ وہ زندہ آدمی پیش کر رہا ہے، اور آڈینس کے تاثرات ہی نہیں، ان کے اپنی جو ذہنی اور جسمانی حالت ہے، کبھی میں بہت اچھے موڈ میں ہوں، بہت یہ ہوں، اس وقت کچھ اور ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شو ہو رہا تھا، اس میں ایک ایکٹر گرین روم میں تھا، وہ اپنی انٹری ایک طرح سے بھول گیا کہ فوراً میری انٹری ہے، کسی نے آ کر کہا کہ ابھی انٹری ہے، اور اس کو چاقو سے کسی کو مارنا تھا، وہ چاقو بھلایا وہاں گرین روم میں، ہر شو میں وہ اس کو چاقو سے مارتا تھا، اب وہاں آیا، اس نے کہا کہ میں تیری جان لے لوں گا، اور اس نے دیکھا تو چاقو غائب، اب اس کو تو اس کو مارنا ہے جی، اب وہ کیا کرے، تو وہ اس نے اس کا گلا پکڑا، میں تیری جان لے لوں گا، وہ اب ادھر میوزک چل رہی ہے، ادھر لائٹ چل رہا ہے، ادھر موسیقی کا شور ہے، آڈینس ٹینشن میں ہے، اور یہ کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو ہمیں ایکٹر آپس میں بات کر رہے ہیں، ارے تو مر جا، میں چاقو بھول آیا ہوں، نہیں ایسے نہیں مروں گا، اور پورا ٹینشن ہے آڈینس میں، کہتا ہے مر جا بھائی پلیز، اور وہ اس کا گلا دبا کر کے مار دیتا ہے۔ تو اب یہ تو نیا شو ہو گیا نا، نئی طرح سے انٹرپریٹیشن ہو گیا اس کا، اور لیکن کرنا یہ کام تھا، اور وہ ایکٹر تھیٹر کا کی ایکٹنگ زیادہ مشکل ہے، بالکل، کیونکہ اسپونٹینیس آپ کو کرنا ہوتا ہے، جو بھی کرنا ہوتا ہے، وہاں آپ اگر بھولتے ہیں تو وہیں امپرووائز کرنا ہوتا ہے، جہاں شوٹ ہو رہا ہوتا ہے کیمرے میں، اگر آپ بھولتے ہیں تو اس کو کٹ کر کے دوبارہ آپ ڈائلاگ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بولتے ہیں آپ، کہیں میک اپ خراب ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ ٹچ کرتے ہیں آپ، تھیٹر میں ایسی گنجائش نہیں ہے، وہاں اگر ایک لائٹ کم ہو گئی تو دوبارہ وہ لائٹ دے کر شوٹ کریں گے، یہاں ایک لائٹ نہیں جلی تو اندھیرے میں آپ کو ڈائلاگ بولنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور تھیٹر، یہ الگ بات ہے کہ فلم کی ریچ بہت زیادہ ہے نا، وہ سنیما ہال آ گئے ہیں، وہ سب چیزیں تو ہیں ہی، لیکن تھیٹر جس طرح سامع پہ یا ناظر پہ جس طرح اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ فلم وہ اثر نہیں چھوڑ پاتی ہے جو ایک مجھے لگتا ہے کہ تھیٹر یا ڈرامہ کر پاتا ہے۔ دیکھیے فلم جو ہے اب جو ہے زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کا میڈیم ہے، جی 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 بالکل، اور تھیٹر جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ وتھ کاز ہے، کیونکہ جو بھی اب انٹرٹینمنٹ کا تھیٹر نہیں ہے، ایک زمانے میں تھا، والے اصل میں سب انڈسٹری میں چلے گئے، تو اب انٹرٹینمنٹ کا میڈیم نہیں ہے اور بزنس نہیں ہے، یہاں بزنس نہیں ہے، وہاں پیسے کمانا بھی ہے، فلم اور ٹیلی ویژن جو بھی شوٹ کر رہے ہیں وہاں پیسے کمانا بھی ہے، یہاں ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں تھیٹر میں،
مقصد کے تحت با مقصد تھیٹر. جیسے میں یہ مانتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پارسی تھیٹر کا زوال ہوا, اس کا اردو تھیٹر ختم ہو گیا, لیکن پارسی تھیٹر کا زوال اس لیے ہوا کہ اب ہم با مقصد زندگی جینا چاہتے تھے. وہاں صرف انٹرٹینمنٹ تھا پارسی تھیٹر میں جی, تو انٹرٹینمنٹ والے تھیٹر کا ختم ہوا, با مقصد تھیٹر جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیے اپٹا کا قیام, آپ دیکھیے پرتھوی تھیٹر کا قیام, با مقصد تھیٹر پرتھوی تھیٹر کا, اردو کا تھیٹر تھا پرتھوی تھیٹر, پوری کمپنی تھی. اپٹا جو ہے اس نے ایکسپریمنٹ کیا تھیٹر میں اور لوگوں تک پہنچایا. موبائل تھیٹر, نکڑ ناٹک, ہاں کیا تھیٹر نہیں اس نے یہ کیا, لوگوں تک پہنچے وہ. تو مقصد کے تحت تھیٹر. تو آج بھی زیادہ تر تھیٹر جو ہے وہ مقصد کے تحت ہو رہا ہے, اور امیچور گروپ کر رہے ہیں جن کے پاس پیسے کی سہولت نہیں ہے, جن کے پاس آڈیٹوریم کا کرایہ دینے کے لیے 1 لاکھ روپے نہیں ہے, لیکن جن کے پاس ہے, جو انسٹیٹیوشنلائزڈ تھیٹر ہیں, وہ صرف ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں. کروڑوں روپیہ ایک شو پہ خرچ کرتے ہیں, 50 لاکھ 25 لاکھ خرچ کرتے ہیں. مثال کے طور پر نیشنل اسکول آف ڈرامہ, ایک شو پہ کم سے کم 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ خرچ ہوتا ہے ان کا. 2 شو 3 شو کیا ختم ہے وہ, چونکہ پیسے ہیں. لیکن ایک امیچور تھیٹر لٹل تھیسپین کو آپ لے لیجئے, بہروپ کو آپ لے لیجئے, یا اس طرح کے اور بہت سارے گروپ ہیں. وینے ورما حیدرآباد میں اردو تھیٹر کر رہے ہیں, پٹنہ میں تنویر اختر اردو تھیٹر کر رہے ہیں, وہاں اظہر عالم کر رہے ہیں, یہاں شاہد انور کر رہے تھے, ایم سعید عالم کر رہے ہیں, یہاں دانش اقبال کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو تھیٹر کر رہے ہیں ان کے پاس وہ سہولت نہیں ہے, آڈیٹوریم کا 1 لاکھ روپیہ دینے کے لیے نہیں ہے جو دلی میں صورتحال ہے, یا کلکتہ میں جو اس طرح کے یہ ہیں. لیکن یہ لوگ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, امیچر گروپ ہیں, اور یہ با مقصد تھیٹر کر کے کسی بھی ڈرامہ میں میسج ہوتا ہے. عوام کے مسائل کو عوام تک پہنچا رہے ہیں. وہ حل دینا تھیٹر کا کام نہیں ہے, حل وہ خود تلاش کر لیں گے. ظاہر ہے آپ کا کام حل دینا بھی نہیں ہے, بس مسائل کی طرف, مسائل کی نشاندہی کرنا ہے ایک طرح سے. اچھا کاظم صاحب, اب آپ کے تھیٹر گروپ کی طرف آتے ہیں, بہروپ جس کا نام ہے, اور آپ اس کے فاؤنڈر ہیں اور جنرل سیکریٹری بھی ہیں. جی جی. اور وہ پورا کا پورا اردو بیسڈ تھیٹر ہے یا اس میں آپ نے اور بھی چیزیں شامل کر لی ہیں؟ نہیں, دیکھیے ہمارا یہ بہروپ کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک زمانے میں جیسے اردو تھیٹر کے نام سے محمد حسن صاحب نے گروپ قائم کیا تھا, اردو میں تھیٹر کرتے تھے اور وہ سفر بھی کرتے تھے وہ. تو ایک یہ ہے کہ جو ڈرامے ہو رہے تھے ان میں اردو کے ڈرامے بھی ہو رہے تھے, اور چونکہ میرا تعلق کلکتے سے ہے اور اس مٹی میں ایک طرح سے کلچر, تہذیب اور ڈرامہ ہے, تو وہاں اسکول کالج کے زمانے میں بھی میں کرتا تھا. جب دلی آیا تو یہاں نکڑ ناٹک ایک گروپ بنا تھا جگنو کے نام سے, وہ نکڑ ناٹک کرتے تھے, ہندی میں ہم لوگ کرتے تھے. اس کے بعد وہ تھوڑا سا بکھرنے لگا, تو میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم ایک گروپ قائم کریں, اور اس میں میں اور اس کے بعد انور پاشا صاحب اس میں شامل ہیں جو وہاں سینٹر آف انڈین لینگویجز کے چیئرپرسن ہیں, اور شاہد انور صاحب جو کہ مین ریڑھ کی ہڈی شاہد انور صاحب ہمارے تھے, جو اب ہمارے بیچ نہیں ہیں, ابھی حال ہی میں مارچ میں ان کا انتقال ہوا ہے, جنہوں نے بہروپ کے لیے ڈرامے لکھے, ہاں ینگ لوگوں کو بلایا. تو شاہد انور چونکہ اردو میں ہی ڈرامے لکھتے رہے, اور ہم لوگوں نے کچھ بانگلہ سے, جیسے پہلا ڈرامہ میں نے ہی ڈائریکٹ کیا تھا بہروپ کے لیے, منوج مترا کا ڈرامہ تھا کاک چرتر, جس کو شاہد انور صاحب نے ترجمہ کیا تھا, ہم لوگ نے مل کر کے, اور اس کو پہلی بار کالے کوے نے کہا کے نام سے کھیلا تھا اردو اکیڈمی ڈرامہ فیسٹیول میں. تو بیسک کیا ہے کہ تھیٹر کی زبان, جیسا میں نے کہا کہ وہ رسم الخط کی زبان نہیں ہے. اردو میں ڈرامے شاہد انور لکھتے رہے, ہاں, لیکن اردو میں وہ لکھتے تھے, چھپا وہ اردو میں, لیکن ہم اداکار کو دینے کے لیے اس کو دیوناگری میں ہم کرتے تھے. ظاہر ہے اگر وہ رسم الخط نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ان کو ہم دیوناگری میں دیتے تھے. تو بیسک ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہی ہے, اردو میں ہی لکھتے ہیں, لیکن وہ کردار کی مناسبت سے, جیسا میں نے کہا کہ ڈرامے دوسری زبان میں بھی ہو سکتے ہیں یا ڈائلیکٹس میں ہو سکتے ہیں. جیسے ایک ڈرامہ ہے شاہد انور صاحب کا سوپنا کا سپنا. اب سوپنا کا سپنا ایک گاؤں کی زندگی پر بیسڈ ہے. تو گاؤں کی زندگی, وہ جو ایک گنوار, ایک ان پڑھ, ایک دیہاتی آدمی ہے, وہ اپنی زبان بولتا ہے, اور ایک پڑھے لکھا آدمی ہے وہ اپنی زبان بولتا ہے. تو وہ زبان ڈرامے میں آپ کو ملے گی, لیکن زیادہ تر یا بلکہ تمام ڈرامے ہم لوگوں نے اردو میں ہی کیے ہیں. جیسے ایک ڈرامہ صرف ہم نے کیا تھا جو بھی اردو ہی, میں اردو ڈرامہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈائلیکٹ بولنے کی جو ہے, ڈائلیکٹ ہو سکتے ہیں. مہاشوتا دیوی کا ایک ڈرامہ ہے, یہ ناول ہے جنگل کے دعوے دار, اس کو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا تھا اردو میں. تو وہ چونکہ جس طرح کے کردار ہیں اس کی مناسبت سے اس کی زبان ہے, لیکن زیادہ تر یا کہہ لیجیے کم و بیش تمام ڈراموں کی زبان اردو ہی رہی ہے. اچھا کاظم صاحب, دلی بہروپ کے زیر سایہ جو آپ کا یہ پھل پھول رہا ہے, یہ تھیٹر آپ کا دلی اور دلی کے باہر بھی شوز کرتے ہیں آپ؟ بالکل. کتنے شوز کر چکے ہوں گے ابھی؟ دیکھیے 96 سے ہم لوگ ہر سال کم و بیش 2 سے 3 نئے ڈرامے تیار کرتے ہیں,
اور اس میں ہم لوگ JNU میں جب طالب علم میں تھا اسی زمانے میں یہ گروپ بنایا تھا، تو ابھی بھی ہم JNU میں ہے اس کی ریہرسل کرتے ہیں، اور اس کے زیادہ تر جو ممبر ہیں، جو اداکار ہیں، وہ JNU کے طالب علم ہیں. کچھ جو ہم لوگ جیسے پاس آؤٹ ہو گئے ہیں تو وہ اب تک اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ ہر سال 2 سے 3 نئے ڈرامے کرتے ہیں. ان دلی اور دلی سے باہر بھی نئے ڈرامے کرتے ہیں. اور اس کے شوز جیسے یہاں اردو اکیڈمی میں تقریباً 10-12 ڈرامے ہم لوگوں نے کیے ہیں. ساہتیہ کلا پریشد جو دلی گورنمنٹ کے کلچرل ونگ ہے، اس نے وہ ہر سال ایک ڈرامہ فیسٹیول کرتی ہے جو دلی میں بیسڈ جو بہترین ڈرامے ہوتے ہیں ان میں سے 5-6 کا انتخاب کرتی ہے. اس میں 8-10 سال لگاتار ہم لوگ اس میں آتے رہے ہیں اور آتے ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں، ان ریاستوں میں بھی جہاں اردو نہیں ہے، جیسے کرناٹک میں ایک جگہ ہے سانحلی، وہاں ایک گاؤں میں تھیٹر بہت اچھا بنایا ہوا، وہاں کے فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کیا. میسور، کانپور، بھوپال، پٹنہ، حیدرآباد، مختلف شہروں میں جہاں بھی. وہ شہر قاسم صاحب، وہ شہر جہاں جو اردو زبان کو اس طرح پڑھ نہیں پاتے ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں، جب وہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں وہ انجوائے کرتے ہیں لوگ، رسپانس کیسا ملتا ہے؟ یہ ہے کہ تھیٹر کی زبان جو ہے وہ صرف بولی ہوئی زبان نہیں ہے. تھیٹر کی زبان تاثرات بھی ہے، حرکات و سکنات بھی ہے، ان کے جو وہ آوازیں بھی ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے، وہ بھی زبان ہے. لائٹ زبان ہے، موسیقی زبان ہے، کاسٹیوم زبان ہے، میک اپ زبان ہے. جیسے ہم انگریزی کی فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، انگریزی سمجھتے نہیں ہیں لیکن فلم ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جیسے بنگلہ فلمیں، مراٹھی فلمیں ہم لوگ دیکھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں اس کو، آپ کو ایکسپریشن سے وہ سمجھ میں آتی ہے باتیں. تو اس طرح سے ہمیں بلایا جاتا ہے وہاں. ہم جب بھی گئے وہاں اردو ڈرامے کیے تو آڈینس کا جو ہمیں تاثر ملا، اور جنرلی ہم لوگ جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو شو کے بعد ان سے بات ضرور کرتے ہیں تاکہ ہم کمیونیکیٹ کر پائے اپنی باتیں یا نہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہو. تو جو تاثر ملتا ہے وہ کہ تمام باتیں ان تک پہنچتی ہیں. تو تھیٹر صرف ان بامانی الفاظ کا نام نہیں ہے. تھیٹر ان حرکات، سکنات، تاثر، چہرے کا تاثر، بدن کی چیزیں، ایون آنکھ جو ہمارے ایکٹنگ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، تو ان تمام چیزوں سے پہنچتی ہے وہاں تک، مل کر ایک تھیٹر بنتا ہے. تو ایک زبان تو اس کا ایک ٹول چھوٹ گیا ان سے نا. اس میں بھی اب شاید ہی کوئی ایسی زبان بولنے والے لوگ ہوں کہ جو ہماری کمیونیکیشن کی زبان کے کچھ الفاظ نہ جانتے ہوں، نہ سمجھتے ہوں. تو کچھ سمجھتے ہیں تو اس سے سینس لے لیتے ہیں. جیسے ہم اگر یہاں بنگلہ شروع کریں تو کچھ فارسی کے الفاظ اس میں ہیں، مراٹھی میں فارسی کے الفاظ ہیں، تو ان سے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ اس طرح کی باتیں کچھ ہے. اور پھر باقی تاثرات، ان کا ہنسنا، رونا، بولنا، یہ زندگی میں تو سب کے پاس ہے. اچھا قاسم صاحب، ایک آخری سوال آپ سے. آپ نے محمود فاروقی کے ساتھ، جنہوں نے ایک طرح سے ہماری داستان گوئی کی روایت کو زندہ کیا، اسٹیبلش کیا، اور اس پہ کتابیں تو ہمیں مل جاتی تھیں، یا اس پہ کتابیں بھی جیسے شمس الرحمن فاروقی کا داستان پہ کام ہے، لیکن داستان کو اس پرانے فارم میں زندہ کرنا، داستان اصل میں سنانے کا ایک وہ تھا ذریعہ، سنائی جانے والی چیز تھی، پڑھی جانے والی چیز نہیں تھی. تو پڑھنے میں وہ لطف بھی نہیں آتا تھا اس کا، جیسے ڈرامہ پڑھنے میں لطف نہیں آتا ہے، ڈرامہ دیکھنے میں آتا ہے. تو آپ نے محمود فاروقی کے ساتھ مل کے ایک کتاب ایڈٹ کی ہے داستان کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے کچھ بتائیے. دیکھیے، دراصل یہ جو داستان گوئی ہے، شمس الرحمن فاروقی صاحب کی تحریک پر مئی 2005 میں پہلی بار انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں داستان محمود فاروقی اور نے سنایا تھا وہاں. اس کے بعد پرانی داستانوں کو تو وہ سنا ہی رہے تھے، ان الف لیلہ اور طلسم ہوشربا سے انتخاب کر کے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا یہ ہو. اور کم و بیش کوشش یہی کی گئی، یہ تو معلوم نہیں کہ کیسے داستان گو تھے، لیکن ان کے بارے میں جو تحریریں ہمیں ملتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے، اور شمس الرحمن فاروقی صاحب خود داستان پر ایک اتھارٹی ہیں، ان کی مدد سے یا ان کی سرپرستی میں داستان سنانے کا سلسلہ شروع ہوا. اس سنانے میں بعد میں پھر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ نئی داستانیں کیوں نہیں لکھی جا سکتی ہیں. تو کچھ نئی داستانیں لکھی گئیں، داستان کے فارم میں ایک طرح سے نئی باتیں لکھی گئیں. مثال کے طور پر ایک تقسیم ہند کی داستان گوئی کے نام سے جو کتاب محمود فاروقی صاحب کے ساتھ مل کر کے میں نے ایڈٹ کی ہے، جو اردو میں بھی شائع ہوئی، ارشیا پبلیکیشن نے شائع کی ہے، اور دیوناگری میں راج کمل پرکاشن نے چھاپا ہے. ہارڈ باؤنڈ اور پیپر بیک دونوں میں چھپ چکی ہے وہ. تو اس میں پھر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ نئی داستانیں، جیسے تقسیم ہند کی داستان ہے، اس میں بہت دلچسپ، یا فیض پر، ونائک سین پر، ٹیگور پر، ان پر بھی داستانیں لکھی گئی ہیں. زبان وہ ہے، فارم وہ ہے، پیشکش کا طریقہ وہ ہے، لیکن مواد، جیسے اس وقت کا جو مواد ہوتا تھا مافوق الفطری عناصر ہوتے تھے، جو جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. بہت ساری چیزیں کہ امر یار کی زنبیل جو ہے اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ہے وہ. تو اب یہ ہوا کہ حقیقت کو جو چیزیں ہیں
اس کو کیوں نہ اس فارم میں بھی پیش کیا جائے. تو ایسی داستانیں بھی پیش کی جا رہی ہیں اور اس داستانوں کو کے ذریعے اب یہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ عالمی سطح پر یہ داستانیں پیش کی جا رہی ہیں اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں داستان گوئی کے بارے میں کتنی مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, پتہ نہیں لوگوں کی سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن اس کی مقبولیت کو دیکھیے کہ ویسٹرن کنٹریز میں, یورپین کنٹریز میں جس طرح سے داستان گوئی کے شوز ہو رہے ہیں ان کے سمجھ میں آ رہا تبھی تو وہ کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اردو میں داستان گوئی, اردو والے تو اس کو پڑھیں ہی پڑھیں, ساتھ میں ایسے لوگوں کو جو اردو رسم الخط نہیں جانتے ہیں اسی زبان کو ہم نے دیوناگری میں بھی رسم الخط میں بھی لکھا اور اس کو منوان زبان وہی ہے اس کو پیش کرنے کے لیے راج کمال صاحب سے بات کی اور انہوں نے شائع کیا, اور اس میں ہم لوگوں نے ان مشکل الفاظ کی معنی بھی ساتھ میں لکھ دیے, اور وہ کم و بیش اور ہر داستان کے الگ الگ, کہ جس داستان کو آپ پڑھ رہے ہیں اس داستان میں جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں ان کے ایک تو وہ لغوی معنی ہیں اور دوسرے داستان میں کیا معنی ہے وہاں. تو دونوں کوشش کی ہم لوگوں نے کہ اس کو وہاں اس میں شامل کر دیا جائے تاکہ جب وہ داستان دیوناگری میں غیر اردو والے پڑھیں جو اردو رسم الخط نہیں جانتے ہیں تو وہ بھی اتنے ہی لطف اندوز ہوں, اور وہ لطف اندوز ہوتے ہیں, سنتے ہیں تو لطف ہوتے ہیں, اس پڑھ کے بھی بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی اب یہ نئی داستانیں جو آ گئی ہیں جو لکھی گئی ہیں انہیں بھی آپ شائع کر دیجیے, اور کوشش ہے کہ وہ بھی جلدی منظر عام پر آ جائے. کاظم صاحب, آپ سے بات کر کے اردو تھیٹر اور داستان کے حوالے سے بہت ساری نئی چیزیں جاننے کو ملی, اور آپ مطلب اتنے پر امید ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر اور لے کر کہ ڈرامہ پھل پھول رہا ہے, داستان گوئی ہو رہی ہے, اور واقعی میں جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اتنے مشکل الفاظ جو ہیں داستان میں, خاص طور سے ڈرامہ میں تو کردار کی اپنی زبان ہے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن داستان میں جس طرح کے مشکل الفاظ کبھی کبھی میں بھی سوچتا تھا کہ یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں یار یہ کنیکٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں, اتنی مشکل زبان وہ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں. لیکن اگر داستانیں ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر یورپین کنٹریز میں ہو رہی ہیں اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنیکٹ کر پا رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں, اور اسی بہانے سے اسی حوالے سے اردو زبان پھل پھول رہی ہے. اور داستان اور تھیٹر اردو زبان کو صرف ہندوستان اور پاکستان نہیں, یا وہ بستیاں نہیں جہاں ہندوستان سے اردو والے مائیگرنٹ ہو کے وہاں پہ گئے ہیں, بلکہ ان لوگوں میں بھی اتنی ہی مقبول ہے جو انگریز ہے. ایک انگریز جس طرح داستان کو سنتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے یا سمجھتا ہے, تو یہ بہت خوش آئند بات ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آگے بھی آپ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے تاکہ یہ زبان ہماری جو اردو زبان ہے یہ پھلے پھولے, اور اس زبان جو دنیا میں جو 2 4 5 بڑی زبانیں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ سمجھی جانے والی زبان بھی کا رتبہ بھی اس کو ملے. اور دھیرے دھیرے لوگ کاظم صاحب اسی تھیٹر کے حوالے سے اسی داستان سے چل کے اردو سیکھتے بھی ہیں, اردو رسم الخط سے بھی واقف ہوتے ہیں, پھر وہ دوبارہ داستان دیکھتے ہیں, آپ کا پلے دیکھتے ہیں تو اس کو مزید زیادہ انجوائے کرتے ہیں. بالکل, اب تھیٹر کی بھی نئی بستیاں قائم ہونی شروع ہو گئی. جیسے ابھی پچھلے دنوں تھیٹر پر ٹریننگ کے لیے موریشس مجھے بلایا گیا, اور وہاں تھیٹر اب شروع کیا جا رہا ہے اور باضابطہ سنجیدہ تھیٹر شروع کیا جا رہا ہے. حبیب صاحب یا اور دوسرے گروپ ویسٹرن کنٹریز میں جا کر کے اردو کے ڈرامے کھیل کر آئے ہیں, تو اردو کا ڈرامے کا مستقبل بہت روشن ہے اور اس کے امکانات بھی بہت ہیں, اور داستان گوئی ایک نئی جہت ہے اور نئے طرح سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور وہ بہت بالکل ایک نئی کلاس ہے. مطلب جو داستان کے ذریعے جو لوگ آپ سے جڑ رہے ہیں وہ شاید کسی اور وجہ سے یا شاعری سے بھی آپ کے ساتھ نہیں جڑ پائے. بالکل نہیں. تو ایک نئے طریقے کی آڈینس بھی آپ کو مل رہی ہے, اور امید ہے کہ انہی آڈینس میں سے لوگ جو ہے دھیرے دھیرے اردو رسم الخط بھی سیکھیں گے. گلزار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بنگلہ نہیں آتی تھی لیکن بہت اچھی لگتی تھی تو میں نے بنگلہ زبان سیکھ لی. اب تو اتنی انہوں نے سیکھ لی ہے کہ ٹیگور کے ڈائریکٹ بنگلہ سے ٹرانسلیشن بھی کر لیے ہیں. تو کاظم صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا, داستان پہ بھی آپ بہت سارا کام کریں گے, اور بہروپ کے ذریعے اردو تھیٹر کو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی لے کر جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ.